अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पस आईना में आपका मेज़बान गुलाम नबी मोराई। आज हम बात करेंगे हालात हाज़रा पे और हस्बे मामूल हमारे मेहमान हैं सैयद मुबिला शाह साहब। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब, हुकूमत ने असम्बली में बिल पेश किया है जिसमें 350 अरब के टैक्सेस लगाए जाएंगे। उधर से 4 पे पेट्रोल तो पहली तारीख से महंगा कर दिया है। अब इसकी महंगाई के क्या असरात होंगे मुल्क पे, और इस बिल को आप किस तरह देखते हैं? हमारा सब ये जो बिल आएगा पेश तो हुआ है, अब वो मंजूर होता है या नहीं। अपोजिशन की जो रविश है उससे तो लगता है कि वो असेंबली में जो अपोजिशन 2 लीडरान थे वो गए नहीं, और वहाँ एक धूम धड़क्का तो नारेबाजी वगैरह हुई और बाहर आके स्टेटमेंट्स देते हैं, बयानात देते हैं उसके ख़िलाफ़। लेकिन जो असेंबली में जो गुफ्तगू होनी चाहिए, इनकी मौजूदगी दोनों की बहुत ज़रूरी थी। और जो एतराज़ात हैं, और इस पर काफ़ी जेन्युइन एतराज़ात हैं, कि वो बजट पेश कर इस मिनी बजट के पेश करने के मौके पे आवाम को बताना चाहिए था कि ये वजूहात है जिनकी वजह से हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन वो वहाँ बोला कोई भी नहीं, क्योंकि लीडर साहिबान दोनों गैर हाजिर थे। बाकी जो थे उन्होंने वहाँ नारेबाजी शुरू कर दी, कागज़ फाड़ दिए, थप्पड़ हल्ला मार गुल्ला दिया। हुआ। ये क्या एक कहते हैं कि जी पार्लियामेंट की बहुत इज़्ज़त होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले पार्लियामेंट की इज़्ज़त पार्लियामेंट के मेंबर्स जो है उनको करनी चाहिए, ताकि फिर दूसरे लोग उनको उसी लिए से सीख के। रोल मॉडल्स जो ये हैं तो कोई अच्छा इम्प्रेशन नहीं गया। अब आती हैं इस पे कि बिल की 350 अरब इसके नए टैक्सेस लगेंगे, और इसमें स्टेट बैंक के गवर्नर की एक बहुत आला अख्तियारात उनको दिए गए हैं। दोनों बातें जो है पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करेगी। अब ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई, एक थोड़ा बैकग्राउंड नाज़रीन के लिए ज़रूरी है कि देखें। ये जो है IMF है या वर्ल्ड बैंक है या वो FATF है जहाँ फिर हमें जाना होगा, ये वो इदारे हैं जो मगरबी ममालिक और अमेरिका इन पे काफ़ी हावी है। वर्ल्ड बैंक पे, IMF पे उनकी शेयर्स होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, मैनेजमेंट उनके ज़ेर असर रहता है। हमारे तल्लुकात अमेरिका या मगरबी ममालिक से कोई अच्छे नहीं रहे हैं पिछले कुछ सालों से। एक जहन में ये बैकग्राउंड ज़रूरी है, क्योंकि इस किस्म की रविश IMF ने पहले पाकिस्तान के साथ नहीं की है। तो थोड़ा जहन में ये रखें कि जी हम जिस अंदाज से अगर दूसरों से हम अलग रहने की कोशिश करेंगे, अपने आप को मगरबी ममालिक से हम आइसोलेट करेंगे, तो किसी न किसी तरीके से उसके नताइज हमें या मुल्क को भुगतने पड़ेंगे। तो एक तो वो ज़रूरी है, हमें अच्छे तल्लुकात करने चाहिए, क्योंकि हमारी पोजीशन ऐसी है, बदकिस्मती से इतने कर्ज हमें लेने पड़ते हैं पाकिस्तान को। हमारी इकॉनमी जो है वो संभली हुई नहीं है। हमारे बजट डेफिसिट होते हैं, करेंट अकाउंट और ट्रेड डेफिसिट वो भी होते हैं। दोनों सूरतों में हमें बाहर के ममालिक जो है उनसे माली इमदाद की ज़रूरत पड़ती है। और फिर अगर हम उनसे तल्लुकात अच्छे नहीं रखेंगे तो ऐसे मौके आएंगे वो हमारी आर्म ट्विस्टिंग करेंगे। अब ये जो बातें हैं, हकीकत ये है कि 2019 में पाकिस्तान की जो टीम थी उन्होंने IMF से नेगोशिएशंस किए थे, और बड़ी हद तक वो एग्रीमेंट्स के करीब पहुंचे थे। फिर हुआ ये कि यकायक जो फाइनेंस टीम के मेंबर्स थे, फाइनेंस मिनिस्टर
फाइनेंस सेक्रेटरी, स्टेट बैंक गवर्नर, तीनों को फारिग कर दिया हुकूमत ने, इसी हुकूमत ने। और फिर जो दूसरे लोग साहब आए वो वही थे जो IMF ने नॉमिनेट किए थे खुद, ये हमारे बंदे रखो। तो नेगोशिएशंस किस तरह करेगा? IMF एक टेबल की एक साइड पे भी IMF के लोग बैठे हैं, टेबल की दूसरी साइड पे भी वो लोग बैठे हैं जिनको IMF ने नॉमिनेट किया। तो पाकिस्तान के लिए ऐसा एग्रीमेंट उन्होंने दस्तखत किए जिससे पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ गई, उसको कोई हमें स्पेस नहीं मिला है। तो एक तो ये हमारी अपनी ये जो हैंडलिंग सही नहीं हुई है, अब उसके नताज देख रहे हैं, महंगाई बढ़ेगी 350 अरब। अब ये भी देखें कि जब 6 महीने पहले जब जून में प्रॉपर बजट पेश हुआ, उस वक्त किसी को अंदाज़ा नहीं था कि 350 अरब के और हमें टैक्सेस डालने हो गए। लेकिन चूंकि हमारे ताल्लुकात दूसरे मुल्कों से या IMF या वर्ल्ड बैंक से कोई अच्छे नहीं है, तो अब उन्होंने सख्ती की है कि ये आपने पहले करने हैं। अब वो 12 जून को अभी होने वाली है मीटिंग IMF के बोर्ड की, तो उसमें ये हमारे लिए $1 अरब वो एक किस्त वो मंजूर करेंगे। लेकिन ये है कि अवाम में जो रिएक्शन होगा, इस महंगाई का तूफान आएगा, तो वो लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात होगी, तो जाहिर है, और हुकूमत के लिए कोई ये अच्छी बात नहीं होगी कि अवाम की इतनी नाराज़गी हो। अब दूसरी बात जो है गवर्नर स्टेट बैंक, गवर्नर स्टेट बैंक। अब गवर्नर स्टेट बैंक जो है, ये जो साहब आए हैं, ये IMF में मुलाजिम थे, अब भी वहाँ मुलाजिम है। कुछ अरसे के लिए उन्होंने इसको वहाँ स्टेट बैंक का गवर्नर IMF ने लगाया है, पाकिस्तान ने हाँ कर लिए। वो सर्विंग आदमी है IMF का, वहाँ से रिटायर्ड नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, उसकी नौकरी वहाँ लगी हुई है। उसका प्रमोशन अगर होना है तो वो IMF करेगी कि हाँ अब आप हमारी सही खिदमत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो पाकिस्तान का मफाद नहीं देखेगा, वो IMF का जो मफाद है उसको प्रोटेक्ट करेगा। अब जो है यहाँ पे जो बिल आ रहा है स्टेट बैंक की, पहले ही हकीकत ये है बड़ी हद तक स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंस मिल चुकी है हुकूमत फाइनेंस मिनिस्ट्री के ज़ेर असर इतना नहीं है जितना आज से कई साल पहले होती थी। अब मॉनेटरी पॉलिसी वो अपने तौर पर तय करते हैं स्टेट बैंक। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना है, घटाना है, तो वो खुद तय करते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात नहीं सुनते। तो ऑटोनॉमी तो है, लेकिन अब जो है ये ऐसे है कि ख़ास तौर पर 2 बातें नाज़रीन के लिए ज़रूरी है। एक तो ये है कि स्टेट बैंक का बोर्ड होता है, वो हुकूमत कुछ स्टेट बैंक के गवर्नर उनमें कुछ प्रपोजल देते हैं, कुछ हुकूमत देती है। अब वो हुकूमत का अख्तियार बिल्कुल नहीं है। अब ये स्टेट बैंक का अख्तियार है उस गवर्नर का कि अपने साथ बोर्ड में किसको रखे किसको ना रखे। जो उसकी मर्जी से नहीं चलेगा उसका नाम प्रपोज ही नहीं करेगा। ये वही करेगा जो यस मैन होंगे उनके नाम प्रपोज करेगा, और उसको कुल्ली अख्तियार है। हुकूमत को कोई अख्तियार नहीं कि अपने कोई तजवीज़ कर दे कि भाई हुकूमत पाकिस्तान का भी कोई नुमाइंदा इस बोर्ड पे बैठे। तो एक तो ये है ना। इसमें एक और भी बड़ी सीरियस पॉइंट है, वो ये है कि उसकी मर्जी है जो करे, स्याह और सफ़ेद का मालिक। न FIA इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, न नैब इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ये तो अजीब बात है। ठीक है ना। दूसरी बात बिल्कुल ये आपने सही कही कि इस मुल्क के कवानीन जो हैं या इस मुल्क का आइन जो है, इस मुल्क के कवानीन और आइन के कोई प्रोविजन
اس پہ لاگو نہیں ہو سکتے. بھائی آپ جو ہیں 1947 سے پہلے وائسرائے ہوتا تھا. برٹش کولونیل پاور، ہندوستان ایک کالونی ہوتی تھی انڈیا، تو وہ انڈیا کے قانون سے اوپر تھا، وہ کیونکہ وہ جو ماسٹرز تھے ان کا نمائندہ تھا. آپ یہ کس قسم کی یہ پروپوزل لائے ہو کہ اور یعنی گورنر اسٹیٹ بینک یا ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک یا اور جو اس کے لوگ ملازم یا جو بھی ہوں گے، اب وہ پاکستان کے قوانین سے مبرہ ہے، آزاد ہے، کوئی قانون ان پہ نہیں لگ سکتا. اچھے آدمی ہوں گے بھلے، لیکن ہر ایک کو ملک کا پریزیڈنٹ جو ہے، ملک کا پرائم منسٹر جو ہے، وہ بھی پاکستان کے قانون اور آئین کے تابع ہے. تو یہ جو ہے پاکستان کی ساورنٹی کے لحاظ سے بہت ہی بد مزہ چیز ہوئی ہے، بہت ہی غلط پروپوزل ہے. اور میں امید تو یہ کرتا ہوں کہ خدا کرے یہ ہمارے جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں وہ جب یہ بل ہو، کم از کم اس بل کو، اس حصے کو، اسٹیٹ بینک کے گورنر کو وائسرائے بننے سے روکیں گے تو وہ پاکستان کی خدمت ہوگی. ملتے ہیں وقفے کے بعد ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب، یوکرین کا معاملہ امریکہ اور روس کے درمیان بڑا سنگین ہوتا جا رہا ہے. ود ان دس 3 ویکس، ان 3 ہفتوں میں 2 بار بات کی ہے لمبی ٹیلی فون پہ امریکی صدر اور روسی صدر کے درمیان. اور چونکہ آپ کی خاص طور پہ دستر سے فارن افیئرس پہ بھی، تو آپ بتائیں یہ ایشو ہے کیا اور پھر آگے کیا یہ ہونے جا رہا ہے؟ صاحب یہ تاریخی لحاظ سے دیکھیں تو یوکرین سوویت یونین کا حصہ تھا، الگ ملک نہیں تھا. سوویت یونین کا USSR جس کو بولتے تھے، اس کا حصہ تھا. پھر 1991 میں جب وہ سوویت یونین ٹوٹ پڑا اور کئی جو تھے آزاد ہو گئے ممالک، اس میں یوکرین بھی تھا جو آزاد ہو گیا. اچھا، اب 1991 کے بعد اس کے امریکہ کو یا یورپ کو روس کے یا سوویت یونین کے ٹوٹنے سے بہت فوائد ملے کہ جو ایک سپر پاور تھا امریکہ کے مقابلے میں، وہ جب ٹوٹ پڑا تو بہت کمزور ہو گیا، حصے بکھرے ہو گئے اس کے. تو امریکہ اور نیٹو نے جو فوجی اتحاد ہے مغربی ممالک کا، انہوں نے اس کمزوری کا فائدہ اٹھایا کہ جو نیٹو کی فورسز تھی جو پہلے مغربی جرمنی تک محدود تھی، وہ جو باقی ایسٹ یورپ کے یہ ممالک ہوتے ہیں ان کو اپنے میں شامل کیا، 1-2 کو اس میں شامل کر کے. تو مغربی جرمنی سے نیٹو فورسز جو ہیں وہ اب آ کے یوکرین کی بارڈر تک پہنچی. اب روس کی فوج اور نیٹو کی فوج کے درمیان ایک یوکرین ہے بس. امریکہ کی یہی کوشش ہے کہ ہم جس طرح بڑھ رہے ہیں، ہماری فوجیں یوکرین کو بھی اپنے نیٹو میں شامل کر کے روس کے مد مقابل آ جائے. اب روس پہ بہت پریشر بڑھے گا اور وہ چاہتا ہے کہ جی امریکی یا نیٹو کی جو افواج ہے اور روسی افواج، اس کے درمیان ایک بفر اسٹیٹ ہونی چاہیے. آمنے سامنے رہیں گے تو خدشہ ہے، بڑھ جائے گا خدشہ کہ ہمارے درمیان ڈائریکٹ لڑائی ہو سکتی ہے. اب دونوں کی اسٹینڈ تو یہ ہے، لیکن نیٹو کا اور امریکہ کا یہی شوق ہے نہیں کہ ہم اپنا پاور بڑھائیں
اور دوسرے کی اگر کمزوری ہے تو بھلے وہ کمزور رہے. اب روس نے ایک دو اور جیسے ممالک تھے جو اس کے ٹوٹنے کے بعد وہ نیٹو میں شامل ہو گئے تو اتنا پروٹیسٹ نہ بھی کیا روس نے کیونکہ اس وقت کمزور تھا. لیکن اب وہ روس نے اپنی طاقت جو ہے خاص طور پہ ملٹریلی اکنامیکلی اتنا مضبوط نہیں ہے لیکن ملٹریلی نیوکلر پاور کے لحاظ سے روس جو ہے ابھی بھی امریکہ کے بعد دوسرا سب سے بڑا ملٹری پاور وہی ہے. چین اتنا نہیں ہے. چین اکنامکلی بہت پاورفل ہے امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پہ لیکن ملٹریلی امریکہ کے بعد روس آتا ہے سب سے زیادہ پاورفل ملک. اب اس کے لیے بڑی ایک امبیرسمنٹ بھی ہے کہ یہ ملک جو تمہارا حصہ تھا خود یوکرین اس کا یو ایس ایس آر کا اب نہ صرف الگ ہو گیا اب تمہارے خلاف آ گیا. سو یہ روس کے لیے بھی یہ ایک لحاظ سے ریڈ لائن ہے. وہ شاید اس کو کراس ہونے نہیں دے گا. لگتا یہی ہے. امریکہ اپنے طور پر میرا اپنا اندازہ جو ہے جو جس طرح دیکھ رہے ہیں مختلف مووز جو کارروائیاں اور نیٹو کے جو سیکرٹری جنرل ہیں اسٹالنبرگ یا امریکی صدر ان کے بیانات سے جو میں نتیجہ اخذ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ کنسیشنز لے کے فی الحال امریکہ شاید اکنامک سینکشنز شاید لگائے روس پہ لیکن فوجی کارروائی نہیں ہوگی اور نیٹو میں ابزارب بھی نہیں کرے گے فی الحال لیکن پریشر روس بڑھائے نے گے. پہلے اس کا جواب بھی دے دیا ہے کہ اگر ہمارے اوپر اکنامک سینکشنز لگائی گئیں اقتصادی ہمارے اوپر یہ سینکشنز لگائی گئیں تو اس کے اثرات اچھے نہیں ہوں گے. یہ کہہ دیا انہوں نے ہے. اپنے طور پر کہا ہے وارننگ دی ہے لیکن اس وقت جو ہے آپشنز دو ہیں. آیا نیٹو کو یوکرین نیٹو میں شامل ہو جائے وہ تو روس جو ہے وہ شاید لڑائی تک بھی آ جائے یا کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی بارڈر کلیشز پہ. اور اگر یہ نہیں ہوتا تو دی سیکنڈ آپشن از کہ فی الحال امریکہ نیٹو اپنا غصہ دکھائے اکنامک سینکشنز لگائے وہ شاید اتنے سخت نہ ہوں 10 یا 12 نہ ہوں 2 یا 3 ہوں یا 4 ہوں تو فیس سیونگ دونوں کی ہو جائے گی. امریکہ کی فیس سیونگ ہو جائے گی کہ جی چلو ہم نے اگر نیٹو کا ممبر نہیں بنا یوکرین تو ہم نے اکنامک سینکشنز لگائے رشیا پہ لیکن 10 کے بجائے اگر 3 یا 4 لگائے تو روس کو بھی اتنی مشکل نہیں آئے گی. وہ کہے گا کہ ہاں اس کی بھی فیس سیونگ ہو جائے گی کہ چلو جی اکنامک سینکشنز لگے نا لیکن نیٹو یوکرین کے اندر نہیں آیا. مطلب یہ ہے کہ ڈپلومیسی کام کرے گی لیکن یہ بات جو ہے آثار یہی نظر آتے ہیں کہ یہ ریڈ لائن دونوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہے کہ جی یوکرین کو نیٹو میں شامل نہیں ہونا ہے اور اس کے بدلے آپ اکنامک سینکشنز لگائیں روس پہ وہ برداشت کر لے گا لیکن یہ برداشت نہ کر لے گا کہ یوکرین نیٹو میں آ جائے اور اس کی امریکہ کی نیٹو کی فوجی اس کے بارڈر کے ساتھ آ جائے. تو اس میں لگتا یہی ہے کہ فیس سیونگ کی ڈیوائس دونوں کی طرف سے اکنامک سینکشنز میں وہ زیادہ لگے یا کم لگے لیکن اکنامک سینکشنز لگیں گے ڈسپائٹ روس جو کہہ رہا کہ نہ لگاؤ لیکن روس کی یہ بات مانی جائے گی کہ ہم نیٹو کو فی الحال اس میں یوکرین میں نہیں لاتے وہاں نہیں آئے گا تو یہ فیس سیونگ ہو جائے گی. ایک اور بھی ایشو ہوا ہے ایکچولی یوکرین جو ہے اتنا آج سے کوئی 4-5 سال پہلے کی بات ہے جب اوباما صاحب پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے
تو وہاں پہ کرائمیا کا آئلینڈ ہے کرائم، وہ بہت مشہور ہے دنیا میں، اور وہاں پہ سیکنڈ ورلڈ وار میں وہاں پہ جتنے بڑے پاورز تھے، امریکہ کا پریزیڈنٹ فرینکلن روزویلٹ، برطانیہ کا پرائم منسٹر ونسٹن چرچل، اور سوویت یونین کا جنرل سیکریٹری جوزف اسٹالن، ان کی وہاں میٹنگ ہوئی تھی اس آئلینڈ۔ بڑا خوبصورت آئلینڈ ہے بلیک سی پہ، لیکن یوکرین کا حصہ ہے تھا۔ اب 5 سال پہلے وہاں ایسی کوئی بغاوت ہوئی تو جو لوکل کاؤنسلس تھی وہاں کی یا کیا، انہوں نے مل کے کہا یا ریفرینڈم کہ جی ہم یوکرین کے ساتھ نہیں ہیں، ہم روس کے ساتھ چلے جائیں گے، اور روس نے اپنی فوجیں ایک لحاظ سے مفتی میں، سول کپڑوں میں یا دوسرے طریقے سے وہ اپنی بھیج دی ان کو پروٹیکشن کرنے کے لیے، اور وہ کرائمیا جو ہے اب وہ روس کا حصہ بن گیا، یوکرین سے الگ ہو گیا۔ تو اس پہ بھی سینکشنز لگے تھے امریکہ کی طرف سے، لیکن وہ چند سال ہو گئے، وہ حصہ جو کرائمیا ہے وہ چلا گیا روس کے پاس۔ تو یوکرین کو ایک یہ بھی ہے کہ جی ماضی میں ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، آئندہ بھی کوئی اور ہمارا پورا نہیں تو کوئی اور ٹکڑا ایک ملک کا اور وہ چلا نہ جائے، کیونکہ ماضی کا ایک بڑا ان پلیزنٹ سا ان کو یہ تجربہ ہوا ہے پچھلے 5-6 سال کے اندر۔ یعنی ایک لحاظ سے بدگمانی دونوں طرف سے کافی ہے، اور واقعات بھی ایسے رہے کہ اچھے نہیں رہے۔ اب اس میں اس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں صرف امریکہ اور روس کی بات نہیں ہے، خود یوکرین کی بات بھی ہے، کہ یوکرین کو بھی گریوینسز ہیں کہ اس کی کریمیا جو ہے وہ اسے چھین لی روس نے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ اس کو کیش کرنا چاہتا ہے کہ یوکرین کو چونکہ یہ ہارٹ برننگ ہے یا جو بھی اس کو شکایت ہے اس کو کس طرح کیش کیا جائے۔ بالکل ہے، یوکرین خود چاہے گا کہ اب امریکہ ہمیں پروٹیکٹ کرے، نیٹو فورسز آ جائیں، آئندہ ہمارے ساتھ وہ کام نہ ہو جو 5 سال پہلے 6 سال پہلے ہو چکا ہے، ایک حصہ ہمارا چلا گیا ہے۔ تو وہ بالکل یوکرین کی بڑی خواہش ہے۔ اور ابھی یوکرین کا جو صدر ہے وہ عجیب بات ہے، وہ صاحب جو ہے آج کل جو صدر ہیں وہ ایک کمیڈین ایکٹر تھے، ایکٹر تھے، کمیڈین، ٹی وی پہ اور فلموں میں وہ کامیڈین ایکٹر تھے۔ پھر وہ الیکشن انہوں نے لڑا صدر کے لیے، اور جو پہلا صدر تھا وہ بڑا اس کی کرپشن بے تحاشا تھی، تو لوگوں نے اس کمیڈین ایکٹر کو صدر بنا لیا، چنا، وہ صدر ہے آج کل، اور اس کی اور بائیڈن کی ابھی گفتگو بھی ہوئی۔ تو مطلب یہ ہے کہ شاید ڈپلومیسی سے کام لیا جائے اور یہ کولڈ وار ہاٹ وار میں تبدیل نہ ہوگی۔ ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شاہ صاحب اب ہم آتے ہیں سرکس پہ۔ جب ہم سرکس کی بات کرتے ہیں سندھ کی، پاکستان کی سیاست پہ، اب نواز شریف صاحب آتے ہیں جاتے ہیں 2 مہینے کی چھٹی پہ، اس کو ضمانت پہ رہا کیا گیا تھا، ضمانت پلین پیپر پہ ہائی کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے ان کی قبول کر لی تھی، اور وہ گارنٹیئر تھا شہباز شریف کے، میں گارنٹیئر ہوں واپس آئے گا، اس کو 2 سال ہوئے ہیں، کوئی نہیں آیا ہے واپس، کوئی نہیں آ رہا ہے واپس، نہ حکومت کر رہی تھی، اب حکومت کو آیا ہے کہ جی ہم کورٹ میں جائیں گے اور شہباز شریف ضمانت دی ہے تو اس کو جیل میں ڈالا جائے۔ تو سرکس کی باتیں اور بھی کریں گے، مگر یہاں اس پہ بات کریں پھر میرے پاس اور بھی سوالات ہیں نواب سے۔ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے۔ آج کل یہ ایک نیا شوشہ چلا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں آ رہے ہیں واپس، اور اس پہ کافی چمگویاں ہو رہی ہیں حکومت کی طرف سے بھی۔ وہ اتنی اس قسم کے ایک میڈیا میں پبلسٹی ہوئی ہے کہ اب حکومت نے بھی اس کا نوٹس لے لیا ہے، اور پرائم منسٹر نے اٹارنی جنرل کو کہا ہے کہ آپ ہائی کورٹ کو موو کریں، جنہوں نے اجازت دی تھی اس کو کہ بھائی آپ چلے جاؤ، آپ نے جس طرح کہا نا کہ 2 مہینے کے لیے، تو بھائی 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا،
اور وہ تو بالکل حشاش بشاش ٹھیک ٹھاک لگتے ہیں، کوئی کی بیماری کی تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی. سو یہ کہ عجیب قصہ ہے. میرے خیال میں پاکستان کی جو تاریخ ہے اس میں اور کوئی ایسی مثال نہیں ملے گی کہ ایک آدمی جس کو عدالت نے سزا دی ہو اور وہ سزا کاٹ رہا ہو جیل میں، اس کو اجازت ملے کہ آپ، اس نے کہا کہ جی میں بیمار ہوں، اور پھر اس کو اجازت ملے تو یہ ٹھیک ہے، آپ پاکستان میں نہیں، پاکستان کی حدود سے باہر چلے جائیں اور باہر جا کے علاج کرائیں. یہ مجھے خیال ہے دنیا کی تاریخ میں بھی اس طرح کوئی نہیں ہوا پاکستان ہوگا. میں تو ایسا کوئی مثال پاکستان میں نہیں ہے. یہاں تو ہزاروں قیدی ہیں، وہ تو اب پاکستان کی اپنی ہسپتالوں میں ان کو ٹریٹمنٹ نہیں ملتی. کو جائے کہ ان کو یہ اجازت دے دیں کہ آپ کی فی الحال یہ سزا جو ہے وہ سسپینڈ ہے، آپ چلے جائیں، جب آپ ٹھیک ٹھاک ہوں تو پھر آ جائیے گا. بجائے خود یہ ایک عجیب سی بات ہے، کسی کے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ہوا کیسے. اور وہ جو ایک پلیٹلیٹس کا ایک ایشو چلا تھا کہ یہ اتنے کم ہو گئے پلیٹلیٹس کہ وہ تھریٹننگ ہے، زندگی کو خطرہ ہو رہا ہے، اتنے کم ہو گئے. اب وہ وہاں جانے پہ سے تو پتہ چلا کہ پلیٹلیٹس سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. تو بھائی یہ کس طرح یہ کھیل جو ہے، کس نے میڈیکل سرٹیفکیٹ دیے، یا جھوٹے تھے یا صحیح تھے، یا ان کی طبیعت خراب تھی، یا ایسے بہانہ تھا. ڈیفینیٹلی جھوٹے تھے نا. اب تو ثابت ہو چکا کہ باہر تو وہ گھوم پھر رہا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے نا. وہ ٹھیک ہے. اس کا مقصد یہ کہ یہ سب مینیپولیٹڈ تھا. اور کون ذمہ دار ہیں پھر؟ یہ واحد ملک ہے جس میں ہر آدمی کچھ بھی کر کے فارغ ہو جاتا ہے. تو یہ کہ ہمارے ملک کے نظام حکومت پہ آپ دیکھیں کہ لوگ بیچارے مظلوم ہیں یا کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن دیکھ تو رہے ہیں نا، محسوس کر رہے ہیں نا. عام آدمی کے لیے تو جو قانون اس کو اجازت دیتا ہے وہ حقوق بھی نہیں ملتے، اور جو سو کال بڑے آدمی ہیں ان کے سامنے قانون کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی. تو ایک یہ چل رہا ہے. سنا یہ ہے کہ اس کا جو پاسپورٹ ہے جو پاکستانی حکومت نے اس کو ایشو کیا ہے، پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے نا، وہ ایکسپائر ہو گیا. وہ ویلیڈیٹی ایکسپائر ہو گئی ہے. اب باقی ساری دنیا میں یہ قانون ہے کہ اگر آپ کا پاسپورٹ ویلڈ نہیں ہے تو اس پہ ویزا نہیں لگ سکتا. اگر ویلڈ ہوتا تو اس کو ویزا میں ایکسٹینشن مل جاتا. اب چونکہ حکومت پاکستان نے جو اس کو پاسپورٹ دیا اس کی ویلیڈیٹی ختم ہو گئی، یا تو وہ اپلائی کرے پاکستان حکومت کو کہ میرا نیا پاسپورٹ دے دیں، وہ کر نہیں رہا، یا آئے گا یہاں پہ تو پھر دیکھیں گے. تو بغیر ویلڈ پاسپورٹ کے کوئی ملک ویزا نہیں دیتا. اس لیے آنے کی بات تو ہے، لیکن کچھ اس کے لوگ ہیں جو بیٹھے کہ نہیں جی آپ وہاں عدالت میں چلے جائیں، لمبا کر دیں معاملے کو، اپیل کر دیں، یہ کر دیں. مطلب ہے کہ یہ شوشہ چلتا رہے گا. حقیقت جو ہے کچھ لوگوں کو معلوم ہے جو بیٹھے ہیں کہ یہ معجزہ ہوا کیسے کہ ایک کنوکٹ جو ہے وہ جیل سے اٹھ کے لندن چلا گیا اور ملک کا قانون جو ہے وہ دیکھتا رہ گیا. تو یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے میرے یہاں بھائی. کچھ بھی ہو سکتا ہے، بدقسمتی ہے. اچھا، سروے رپورٹ آئی ہے جس میں نہ اپوزیشن کو واہ ملی ہے نہ حکومت کو واہ ملی ہے. تقریباً وہی 60% کے لگ بھگ لوگ کہتے ہیں کہ اپوزیشن نے بھی بیڑا غرق کیا، اور اسی طرح بھائی موجودہ حکومت نے بھی بیڑا غرق کیا ہے. یعنی اچھی بات یہ ہے، یہ میری نظر سے، نقطۂ نظر سے، کہ پاکستان کے لوگوں میں کم سے کم اتنا سینس آیا ہے کہ موجودہ حکومت کے ساتھ ساتھ وہ اپوزیشن کی بھی بات کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں، یہ میرے خیال میں پولیٹیکل وزڈم ہے لوگوں کی کہ انہوں نے اپوزیشن کو بھی ایک برابر کا فریق بنایا ہے. بالکل ہے. اور اس کو دوسرے لحاظ سے اگر دیکھیں، مثلا اگر 40% یا 45% کہتے ہیں کہ ہم حکومت کی کارروائی سے نا امید ہیں،
اور اتنے 40-45% کہتے 60% کے لگ بھگ 60% کے لگ ہیں؟ بھگ 60% کے لگ بھگ وہ 60 وہ کہتے ہیں جی عوام جو ہے کہ جی اپوزیشن سے بھی ہمیں امید نہیں ہے. تو آپ اس کو دوسرے ایک بات وہی ہے جس طرح آپ نے کہا کہ لوگوں میں وزڈم ہے, سمجھداری آ چکی ہے, اتنے دھکے کھائے ہیں تو وہ جان چکے جی ہمارا کوئی بھی نہیں ہے, نہ یہ ہے نہ وہ ہے, سب اپنے لیے ہے. سب اپنے لیے. ٹھیک ہے صاحب. تو یہ لوگوں کی نا امیدی کا بھی ایک پیمانہ ہے. لوگوں کی نا امیدی دیکھیں, نہ اس میں ہمیں امید ہے نہ اس میں ہمیں امید ہے. یہ سارے جو ہے وہ اپنے میں آپس میں بانٹ کے کھاتے پیتے رہتے ہیں. نام عوام کا استعمال ہوتا ہے. عوام کی نا امیدی ظاہر ہوتی ہے کہ اگر کل حکومت تبدیل بھی ہوتی ہے تو عوام کی صورتحال اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تو ہمارے ایک لحاظ سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے ہماری حکمرانی کے طریقے پہ, کہ اس طرز حکمرانی سے یا اس جمہوریت سے عوام کی نا امیدی کا اندازہ ہوتا ہے. دونوں طرف دونوں طرف بھائی نہ اس میں ہے نہ اس میں. ہاں 56 ایگزیکٹلی 56% دونوں کی طرف. تو یہ مطلب تو بات یہ ہے, تو اگر جو بیٹھے ہیں لوگ 10-15 لوگ جو نظام حکومت چلا رہے ہیں, اگر عوام کا خیال ہو تو دیکھیں کہ اس نظام حکومت میں ریفارمز اور امپرومنٹس آنی چاہیے. امپرومنٹس اور ریفارمز تو نہیں آتے, تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی نا امیدی جو ہے وہ تو ہے, لیکن کوئی زیادہ ان کی پرواہ کرنے والا, ان کا خیال کرنے والا کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. یہ بدقسمتی. شاہ صاحب, سندھ حکومت نے 4900 اسکول بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے, بند کر دیے ہیں 4900 اسکول. اب ان کا کہنا یہ ہے کہ جی یہ اسکول ریڈنڈنٹ تھے, ریڈنڈنٹ جگہ پہ بنائے گئے تھے, اور اس پہ ڈکیٹ سے, دہائیوں سے لوگ سیلریز لے رہے تھے, جو بھی تھا. اب آنکھیں کھلی ہیں, انہوں نے اس کو کیا ہے کہ جی یہ اسکول ہم بند کر رہے ہیں. اب کوئی دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ اسکول بند کیے جائیں, اسکول کھلتے ہیں, اسکول ایکسپینشن ہوتی ہے ایجوکیشن, کیونکہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے تو یہاں اسکول بند ہو رہے ہیں, وہ بھی 4900, کوئی 200-400 نہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, ہم اور آپ ایجوکیشن کی پیدائش ہے. صحیح ہے. ہم اور آپ اگر آج اس منصب پہ بیٹھے ہیں, جو قدرت اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی وزڈم دی ہے, عقل دی ہے, تعلیم کی وجہ سے. اب وہ اس تعلیم کا بیڑا غرق ہے ہمارے صوبے کا یا پاکستان کا پورے کا. بچے تو پیدا کرتے جا رہے ہیں, ان کے لیے تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں ہے. تو ہم تو ایک جانور, اس جنگل بنائیں گے اس کو, اور جانور پیدا کر رہے ہیں, اور کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. اس میں بڑے لوگوں کی بڑے لوگوں کے بچے جو ہیں وہ کراچی بڑے شہروں میں پڑھتے ہیں یا باہر پڑھتے ہیں, دبئی, لندن, امریکہ, آسٹریلیا, کینیڈا, وہ باہر پڑھتے ہیں, جرمنی. غریبوں کے جو بچے ہیں, وہ جو کہ ہمارے پاس غریب جو لوگ ہیں وہ 70% کے لگ بھگ ہے, ان کے بچوں کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے. جو اسکول ہیں وہ بھی بند ہو رہے ہیں. بہت افسوسناک بات ہے جو آپ نے جو بتائی بات, دکھ ہوتا ہے. اب اس میں اب 4900, آپ یہ دیکھیں کہ اگر 2-2.5 لاکھ یہ حساب کر لیں فی اسکول, زیادہ ہی ہوگا, تو کم از کم 10 ارب روپے منیمم پبلک کا پیسہ ضائع ہو گیا. 10 ارب. تو جنہوں نے, کیا ان کی آنکھیں نہیں تھی کہ دیکھتے جب منظوری دے رہے تھے یا ایک پروپوزل آیا یہ اسکول کی بلڈنگ 2.5 لاکھ یا 3 لاکھ یا 5 لاکھ خرچ ہوں گے اس جنگل میں, یا فلاں جو زمین ہے کسی کی, اس کی زمین میں نہ آگے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں کوئی گھر ہے نہیں, تو جس نے پروپوزل دیا اور جس نے منظور کیا, میرے خیال میں اتنا خیال کرے خدا کے خیال کرے کسی کوئی ایتھکس ہو کہ 10 ارب یا 15 ارب روپے ضائع ہو گئے ایک غریب صوبے کے. 50% سے زیادہ یہاں الٹریسی ہے, جہالت ہے, غربت الگ ہے,
تو لوگوں کو اوپر آنے کا جو راستہ ہے آپ نے جس طرح کہا وہ تعلیم ہے. وہ پہلے ہی آدھے 50% جاہل ہیں. جو بکیا اسکول بنے وہ بھی اگر ایسی جہالت کی نظر ہو جائیں گے تو منیمم میں عرض کروں گا سندھ گورنمنٹ میں کہ خدا کے واسطے وہ پیسے ریکور کروا لیں ان لوگوں سے جنہوں نے پرپوزل دیا اور جنہوں نے منظور کیا. دونوں کلپریٹس ہیں. یہ عوام کے پیسے کھا گئے ہیں, ان سے واپس لے لیں. دیٹ از دا منیمم تھنگ. ناظرین پروگرام اختتام پذیر ہوا. خدا حافظ.